जनरली शेख एक फैमिली कैसी होनी चाहिए इस्लाम की रूह से? इस्लाम इसमें हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? जो कहते हैं दो पहिए हैं और दो पहिए बराबर चलने चाहिए, तो इस तरह सिस्टम चलता नहीं है। सिस्टम चलता है जब एक की इताअत की जाएगी और जिसकी इताअत की जाएगी वो शौहर है। वो कोई गैर शरई चीज़ें भी मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो बीवी इस सूरत में फिर क्या करे? अगर ऐसा हुक्म दिया जाए जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो फिर ये इताअत साकित हो जाती है, फिर इस इताअत की कोई हैसियत नहीं रहती। जो बहू सास ससुर की खिदमत करती है, हाँ। वो असल में शौहर का जो हक की खिदमत है वो अदा करती है, हाथ बटा रही होती है। हाथ बटा रही होती है, जबरदस्त। लिहाजा वो सारे काम कर रही होती है। इसलिए जो सास ससुर की खिदमत करना ये बिल्कुल उनके जो दायरा इख्तियार या दायरा कार से बाहर नहीं है। माँ बाप बहुत ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी सख्त बातें करते हैं या जिम्मेदारी की बजाय मलकियत समझते हैं। शादी होके खातून अपने शौहर के घर चली गई, अब उसके ऊपर अपने माँ बाप की इताअत दूसरे नंबर पर चली जाएगी, पहले नंबर पर उसके शौहर की इताअत है। आपके महरम ने अगर आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ की तो वो बता दे या छुपा ले, क्या करे? माफ़ कर दे? इस पर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर हमाद, शेख हमाद मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब की फरमाइश के मुताबिक मैंने इनवाइट किया है शेख को, और बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स में चीज़ आ रही थी कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इसमें फ़ैमिली इश्यूज़ बड़े कॉमन हैं और मुख्तलिफ हमें सवालात आते हैं फ़ैमिली इश्यूज़ को लेके। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन्स, वो जो इख्तलाफात हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, सवालात आते हैं कि उन इख्तलाफात को किस तरह सॉल्व किया जाए, क्या बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। फिर जॉइंट फैमिली के बहुत से इश्यूज़ हैं, वो जॉइंट फैमिली को लेके उससे मुतल्लिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होते हैं उसमें सवालात आते हैं। फिर सुभान अल्लाह, बड़े अफसोस होता है इस तरह के सवालात देख के, लेकिन ये रियलिटी है कि ये चीज़ें भी आजकल देखने को मिल रही हैं कि अगर स्पाउस चीटिंग करता है, हस्बैंड चीटिंग करता है, वाइफ चीटिंग करती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, किस तरह उस मामले को रिज़ॉल्व करना चाहिए, कन्फ्रंट कैसे करना चाहिए, और आया क्या राह इख्तियार करनी चाहिए स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को। फिर अल्लाह माफ़ करे, अब्यूज़, इमोशनल एंड इवन सेक्सुअल, मुझे अफसोस के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी आजकल देखने को मिल रही हैं कि फ़ैमिली की तरफ से अगर कोई अब्यूज़ का केस है तो उसको किस तरह रिज़ॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं शेख के सामने रखूँगा और इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शेख जज़ाकल्लाह, आप टाइम देते हैं और लोग माशाल्लाह फरमाइश करते हैं बाकायदा आपकी, और आपके लिए बड़ी दुआ करते हैं और बड़ा कुछ लर्न कर रहे हैं आपसे लोग। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो शेख, सबसे पहला सवाल, एक जनरल सवाल आपके सामने रखूँगा ऑडियंस ताकि रहनुमाई ले इस आंसर से। जनरली शेख, एक फ़ैमिली कैसी होनी चाहिए इस्लाम की रूह से? इस्लाम इसमें हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है कि एक आइडियल, एक अच्छी फ़ैमिली कौन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सारी बातें बता दी हैं जो हमारे लिए करनी ज़रूरी हैं, सही, और वो सारी बातें बता दी हैं जिनसे रुकना ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मा तरक तो शयन, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी, युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबअिदुकुम मिनन्नार, जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी और जहन्नम से दूर कर सकती थी, इल्ला अमरतुकुम बिही, मगर मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया। सुभान अल्लाह। व मा तरक तो शयन, और एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी, युबअिदुकुम मिनल्लाह व युक़र्रिबुकुम मिनन्नार, जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर सकती थी और जहन्नम के करीब कर सकती थी, इल्ला नहीतुकुम अन्हु, मगर मैंने उससे मना कर दिया। लिहाजा अब दीन पूरे का पूरा वो वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया या मना फरमा दिया। इसीलिए कुरान ने ये कहा है कि वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो। अब ये नहीं फरमाया कि जो दें वो ले लो, जो ना दें वो ना लो, ये नहीं फरमाया। सही, जो दें वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पूरा दीन जो है वो डूज एंड डोंट्स का है। जो जो कहा गया कि करो वो करना है, और जिससे मना किया गया उससे रुकना है। लिहाजा जब आप फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली का जो सरबराह है
وہ सरबराह ख़ानदान वो बीवी का शौहर और औलाद का बाप है। बाप जो है वो घर का सरबराह है। लिहाजा इसकी जो तफसील है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाई जहाँ आपने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स जो है वो राई है, निगहबान है, निगरान है, और उसकी जो भी राजधानी है उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, रैयत के बारे में पूछा जाएगा। और आपने फिर तफसील बयान फरमाई तो आपने फरमाया जो मर्द है वो अपने घर का निगरान है और उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, और जो खातून है, खातून शौहर के घर की मलका है, रायतुन फी बैत ज़ौजिहा। लिहाजा सेटअप ऐसे बनता है कि सबसे जो सुप्रीम है, इसको यूं कह लीजिए कि हर लेवल की, हर सतह की एक कुव्वत नाफिज़ा होती है। जैसे मुल्क की सतह पर जो हुकूमत है वो कुव्वत नाफिज़ा होती है, जो घर की सतह पर कुव्वत नाफिज़ा है वो शौहर है, वो औरत नहीं है। शौहर कुव्वत नाफिज़ा है घर की सतह पर, लिहाजा उसकी इताअत करनी ज़रूरी है। शौहर बीवी को भी और औलाद को भी सब उसकी इताअत करेंगे तो सिस्टम चलेगा। जो कहते हैं 2 पहिए हैं और 2 पहिए बराबर चलने चाहिए, तो इस तरह सिस्टम चलता नहीं है। सिस्टम चलता है जब एक की इताअत की जाएगी और जिसकी इताअत की जाएगी वो शौहर है। और इसके मुकाबले में जो कुरान ने कह दिया ना सूरह निसा के अंदर कि अगर उनके अंदर नुशूज़ देखो तुम, नुशूज़ का मतलब यह है कि कोई, नुशूज़ का मतलब होता है उठना, खड़े होना, उठ जाना, बुलंद हो जाना। तो गोया अगर कोई खातून शौहर के आगे खड़ी हो जाए, क्या मतलब बगावत कर दे कि मैंने तुम्हारा हुक्म नहीं मानना, मैं तुम्हारी बात नहीं माननी, बगावत कर दे, फिर उसके लिए कुरान ने जो है मुख्तलिफ मैयज़ बताए हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इसका मतलब है जब तक कोई इताअत कर रही है, कुरान कहता है ऐसे खामखा उससे उलझने के बहाने ना ढूंढो। लिहाजा जो है वो माँ बाप सबसे ऊपर बाप है, फिर उसके नीचे माँ है, फिर माँ के बच्चे हैं और औलाद है। अगर ये सब इस हिफ्ज़ मरातिब के तहत चलेंगे तो एक बेस्ट फैमिली है। जो औलाद है उसके लिए देखें, यहाँ जब हम बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं सब बराबर है, मुसावात है, मुसावात में सब बराबर है, लेकिन ये बुनियादी इंसानी हुकूक की बात नहीं है, ये हुकूकुल इबाद की बात है। और हुकूकुल इबाद में एक हक़ बाप का है, एक हक़ माँ का है और एक औलाद का है, हर एक का अपना अपना हक़ है। लिहाजा इस्लामी जो हुकूक हैं, जो जिनको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं, उनकी बुनियाद अदल है, और अदल की बुनियाद पर हर एक का हक़ अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया। मुसावात वाली कोई बात नहीं है। मुसावात तब होती है जब सब एक जैसे हों, जब ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है। लिहाजा फैमिली का निज़ाम इसी तरह चलेगा। और अगर जब भी इससे कोई शख्स बगावत करेगा, चाहे वो खातून बगावत कर दे, चाहे शौहर बगावत कर दे, चाहे बच्चे बगावत कर दे, तो ये गोया वो फितरत है। ये जो माशरती निज़ाम इस्लाम ने दिया है, ये वो फितरत है जो इंसानों की असल में फितरत है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसानों को बनाया है वही फितरत इस्लाम है। लिहाजा जो बगावत करता है ना, उससे आप यूँ समझ लीजिए, मैं एक बिल्कुल ये एक तजुर्बे की बात कह रहा हूँ और एक कॉमन सेंस की बात कह रहा हूँ कि उससे फितरत, जो फितरत से बगावत करता है उससे फितरत इंतकाम ज़रूर लेती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है ना, उकूकुल वालिदैन, उकूकुल वालिदैन नाफरमानी भी आता है और उनके साथ बदसलूकी भी आता है। उकूक के दोनों माने हैं। और जो शख्स ऐसा करता है, नाफरमानी करता है या बदसलूकी करता है, ये उन गुनाहों में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन गुनाहों का बदला जो आखिरत में मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, अल्लाह ताला दुनिया में इसका बदला देता है। यानी जो शख्स इसमें, तो गोया ये एक फितरत का निज़ाम है। उस फितरत के निज़ाम पर आप चलेंगे तो एक बेहतरीन और आइडियल फैमिली, एक मिसाली ख़ानदान जो है वो आपको हासिल हो सके। बहुत खूबसूरत। ये जो हदीस शेख आपने बताई, मेरा ख्याल यही हदीस पे अमल कर लिया जाए कि जो स्ट्रक्चर गिवन है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक जितनी फैमिली चलेगी उतनी आइडियल बनती जाएगी। और इट परफेक्टली मेक सेंस, क्योंकि कंपनी भी अगर उसका स्ट्रक्चर इधर उधर हो, सीईओ की लोग बात मानना छोड़ दें, सीईओ की इज्जत करना छोड़ दें, एक हियरार्की होती है, एक ऑर्गेनोग्राम होती है, जी बिल्कुल, उसके तहत चलता है पूरा, एक इसके मरातिब होते हैं। बिल्कुल सही।
اچھا شیخ، آج کل ایک جملہ بڑا کامن ہو رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ماں باپ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ہاں ان سے حسن سلوک کا ذکر موجود ہے. تو اس پر بھی میرے خیال تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ آج کل یہ بات، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اکثر ایسے کیسز آتے ہیں کہ ماں باپ کبھی کبھی کوئی غلط بات بھی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اس کی وائف کو لے کے یا فیملی کو لے کر. تو اس زمرے میں آج کل یہ جملہ بہت کامن ہو رہا ہے کہ دیکھیں ماں باپ کی اطاعت تو کہیں بھی واجب نہیں ہے، ان سے حسن سلوک واجب ہے. تو اس پر کیا آپ جو ہے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں قرآن نے یہ کہا کہ اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دیں، ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں، فلا تطعہما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی ہر بات میں اطاعت کرنی ہے. صحیح صحیح. اگر وہ شرک کا حکم دیں ٹھیک. تو ان کی اطاعت نہیں، فلا تطعہما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور باقی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی چونکہ اب دین عقیدہ مختلف ہو گیا ہے، پھر بھی ان کے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اطاعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ شرک کا ہو گیا، تو شرک کی اطاعت ختم ہوگی. یہ نہیں ہے باقی معاملات میں اطاعت ختم ہوگی. تو یہ قرآن کا یہ کہنا کہ اگر وہ شرک کریں، اگر وہ شرک کا حکم دیں تو آپ نے اطاعت نہیں کرنی، یہ obvious ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم نہ دیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے خدمت کا بازو جھکا دیں، سبحان اللہ، من الرحمہ، مہربانی کے، رحمت کے جذبات کے ساتھ. صحیح. یعنی ان کی خدمت جو کرنی ہے یا ان کے سامنے جو اطاعت کرنی ہے تو وہ ناگواری سے نہیں کرنی. یعنی وہ کوئی اس طرح نہیں کہ آپ مجبوری سمجھ کے کریں، خوشی کے ساتھ، رحمت کے جذبات. اب دیکھیں ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے ان کے زمانے کے، تو ان کے والد صاحب یا والدہ جب بلاتے تھے نا تو وہ بازو جھکا کے آتے تھے، یوں بازو جھکا کے بھاگے ہوئے آتے. ابا جی کیا بات ہے، امی جی کیا بات ہے. صحیح. اچھا اطاعت کی بات آپ کرتے ہیں. اس نے کسی نے کہا کہ حضرت آپ یوں کیوں، وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنا خدمت کے بازو جھکا کے ان کے سامنے رحمت کے. تو اس طرح میں آتا ہوں. پھر آپ دیکھ لیجئے حدیث میں وہ جو جریج والی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ماں آئی تھی اور ماں نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ماں آوازیں دے کے چلی گئی اور وہ سوچتا رہا میں نماز چھوڑوں، ماں کی بات مانوں یا میں نماز جاری رکھوں. سوچتے سوچتے ماں چلی گئی. اگلے دن یا کچھ دن ٹھہر کے پھر آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا، پھر تیسری دفعہ پھر آئی، پھر ایسی صورتحال ہوئی. تو بالآخر وہ ماں جو ہے وہ اس کو بد دعا دے کے چلی گئی اور اس نے کہا کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی بد دعا سے ہوا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں جب بلا رہی ہو تو فرض نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن نفل نماز چھوڑ دینی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چونکہ بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے بلاتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں چھوڑ کے اس کی بات ماننے کے لیے آتا. لہٰذا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ جو ماں کا حق فائق ہے باپ کے حق پہ، وہ حسن سلوک کا حق فائق ہے، اطاعت کا حق فائق نہیں ہے. اطاعت کا حق جو ہے باپ کا ہے. اچھا، اس لیے اطاعت کا پہلا حق باپ کا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہیرارکی ہے نا، گھر کا سربراہ وہ باپ ہے. فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، جو آدمی جو مرد ہے نا وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ اس کا نگران ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس کا مسئول وہ ہے. اچھا جب وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا ہے تو پیچھے پھر ملکہ ماں ہے، ٹھیک ہے. اور جو خاتون ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں باقی معاملات اس کی غیر موجودگی میں وہ نپٹائے گی. اس کے پاس اب قوت نافذہ ماں بن گئی ہے. جب وہ موجود ہوگا تو قوت نافذہ وہ ہے. لہٰذا شریعت کے سارے احکام جو ہیں وہ قوت نافذہ سے چلتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے ہٹا دے. تو ہاتھ سے اس نے ہٹانا جو قوت نافذہ ہے. اگر وہ
ملک لیول کی کوئی برائی ہوگی تو اس کو ہٹانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اس کو ہٹانا حکومت کا کام ہے. اچھا باقی قوت نافذہ نہیں ہے تو جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے وہ زبان سے روکے گا یا پھر وہ دل سے برا سمجھے گا. اور گھر کے لیول پہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کی قوت نافذہ وہ شوہر ہے، وہ مرد ہے، جو باپ ہے، وہ قوت نافذہ ہے. اگر وہ اس وقت یہ کہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ گھر کے لیول پہ قوت نافذہ وہ ہے، اس لیے اس کو گھر کے لیول پہ برائی کو ہاتھ سے ہٹانا پڑے گا. اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو گھر کی برائی کو ہٹانے کے لیے قوت نافذہ وہ والد ہے. والرجل راع فی بیتہ. اچھا اگر وہ نہ ہو تو پھر پیچھے اگر کوئی برائی ہو تو پھر اس کی ذمہ دار وہ گھر کی ملکہ عورت ہے، فی بیت زوجہا، پھر وہ قوت نافذہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں. لہٰذا سسٹم یہ ہے جو شریعت نے دیا ہے. اطاعت کا حق باپ کا زیادہ ہے، حسن سلوک کا حق ماں کا زیادہ ہے. 3 حق حسن سلوک کے، من احق بحسن صحابتی امک، تیری ماں، ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ ابوک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ تو ناگواری کا کوئی امکان بھی پیدا ہو تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور باپ کے ساتھ اگر کوئی ناگواری ہو تو شاید کبھی معاف ہو جائے، ماں کے ساتھ ناگواری معاف نہیں ہوتی. اچھا شیخ یہ بتائیے کہ اطاعت کی بات ہوئی تو جب جوائنٹ فیملی میں ایک فیملی ہے، اب جیسے بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے کی وائف بھی ساتھ رہ رہی ہے، یعنی بہو ساتھ رہ رہی ہے، تو اس میں جو عورت ہے جس کی شادی ہوئی ہے، جو دوسرے گھر سے آئی ہے، وہ کس کی اطاعت کرے گی؟ وہ سسر کی کرے گی یا شوہر کی کرے گی؟ کیونکہ پھر تو وہ کنفیوژن ہو جائے گی نا کہ پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. جب کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، ولی ایجاب کرتا ہے. ایجاب کا معنی یہ ہے کہ وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کی جو کفالت ہے اس کو منتقل کر رہا ہوں. صحیح. وہ منتقل ہو جاتی ہے شوہر کی طرف. اب کفالت اس کی منتقل ہوئی شوہر کی طرف، اطاعت بھی اس کی منتقل ہوگی شوہر کی طرف. لہٰذا اب اس نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اب اس نے اپنے باپ کی اطاعت بھی نہیں کرنی. جو شادی ہو کے خاتون اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اب اس کے اوپر اپنے ماں باپ کی اطاعت دوسرے نمبر پر چلی جائے گی، پہلے نمبر پر اس کے شوہر کی اطاعت ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ نئے سسٹم میں آ گئی ہے. اب اس سسٹم میں اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا شوہر ہے، نیا فیملی یونٹ بن گیا. اس فیملی یونٹ میں یہ خود ماں بننے کے قابل ہو گئی ہے. لہٰذا اب اس کے اوپر جو اطاعت ہے وہ شوہر کی ہے. لہٰذا کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہے، اس کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ساس سسر کی اطاعت نہیں کرنی یا ساس سسر کی بات نہیں ماننی یا ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، دیکھیں آپ نے اصل میں جو بچی شادی ہو کے آئی ہے نا، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں یا سیپریٹ فیملی ہو، جو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت جو حق ہے اور جو فرض ہے وہ اس لڑکے کا ہے جس کی یہ بیوی ہے. اس لڑکے کا حق تو ختم نہیں ہوا. بالکل صحیح. اس لڑکے کے اوپر تو وہ فرض ماں باپ کا موجود ہے. لہٰذا اس نے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی کرنی ہے. اب یہ ایک نئے فیملی یونٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. اب یہ اٹیچمنٹ انڈورس اس وقت ہوگی اگر اس کے حقوق و فرائض کے اندر یہ شامل ہوگی. تو اگر یہ اس کے حقوق و فرائض میں شامل نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسا بانڈنگ کیسی ہوئی؟ یہ تو تعلق ہی نہیں بنا. لہٰذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کی، بھائی ساس سسر کی خدمت بہو پر نہیں ہے، یہ اصل میں شوہر پر ہے. تو شوہر کے قائم مقام ہو کے جو بہو ساس سسر کی خدمت کرتی ہے وہ اصل میں شوہر کا جو حق کی خدمت ہے وہ ادا کرتی ہے، ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے. لہٰذا وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. اس لیے جو ساس سسر کی خدمت کرنا یہ بالکل ان کے جو دائرہ اختیار یا دائرہ کار سے باہر نہیں ہے یا ان کے فرائض سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات، یہ غلط کانسیپٹ دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت تو ہمارے حق میں ہے. اور جو بہت سارے علماء کہہ رہے ہوتے ہیں ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بھائی ساس سسر کی خدمت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے شوہر کے اوپر فرض ہے، آپ اس شوہر کی بیوی ہیں، لہٰذا شوہر نے خدمت کرنی ہے. اٹ مینز کہ آپ دونوں مل کے ایک یونٹ ہیں اور اس یونٹ نے خدمت کرنی ہے. صحیح. اس یونٹ میں آپ ماتحت ہیں اپنے شوہر کے. تو جب شوہر یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس کے ماں باپ کی خدمت کریں تو آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کریں.
لہٰذا فیملی یونٹ میں جو چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں اور یہ مقدس رشتے آہستہ آہستہ بالکل خالی خولی ہوتے جا رہے ہیں اور بالکل اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت اور اس کے اندر جو اصل بانڈنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حق کے لیے دائرہ کھینچتا ہے، لیکن وہ کبھی فرض پورا کرنے کے لیے دوسرے کے حق کا دائرہ نہیں کھینچتا۔ بالکل ایسے حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ تو حکم ہی نہیں دیا کہ تم اپنے حقوق حاصل کرو، اسلام نے حکم دیا ہے فرائض ادا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرے گا تو بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی ہر بات مانے۔ تو شوہر اگر ماں باپ کا خدمت گزار ہے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو بیوی اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ لہٰذا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا سیپریٹ فیملی سسٹم ہو، جو بھی سچویشن کی ڈیمانڈ ہے اور جو بھی اس سچویشن میں اس شوہر کی والدین کو جس کی ضرورت ہے، تو جو کچھ شوہر کرے گا، جو کچھ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اس کی بیوی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور قطعاً اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ذمہ داری نہیں، جا تو جا کے خدمت کر، میں نے خدمت، اس طرح تو ریلیشن چلے، اس طرح ریلیشن نہیں چل سکتا۔ ایسے شیخ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ ایکسٹریم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بیوی اس کا ہاتھ بٹائے اور اس پر بھی ایک قسم کا وہ فرض ہی ہو گیا، بالکل فرض ہے، لیکن لوگ اس کو اطاعت فرض ہے شوہر کی، ہاں جی، تو شوہر کا ہاتھ بٹانا ظاہر ہے یہ تو کامن سینس کی بھی بات ہے، اس سے بانڈنگ بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، لیکن لوگ نا اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، جیسے اب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اس کا مطلب وہ نوکرانی بن جائے اور شوہر سارا بوجھ اس پہ ڈال دے۔ تو دیکھیں اسلام نے پھر ساتھ میں مودہ رحمہ عدل اس کا بھی تو حکم دیا نا، تو شوہر پھر ذرا ظاہر ہے پیار محبت بھی دے بیوی کو اور میک شور کرے کہ وہ اس کو واقعی نوکرانی نہ بنا دے اور اس کے بھی جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ تو لوگ نا اس کو فوراً ایکسٹریم سائڈ پہ لے جاتے ہیں، تو میرے خیال ایکسٹریم پہ نہیں لے جانا چاہیے، ذرا ہر چیز کو مکمل طور پہ ایک ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں فیملی ممبر ہونا اور بات ہے جی، اور نوکرانی بنانا اور بات ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے، اور جو شخص کسی باہر سے آنے والی بچی کو نوکرانی بناتا ہے وہ ایک ظلم کا راستہ کھولتا ہے اور وہ پکڑا جائے گا اس میں، اور جو باہر سے آنے والی دوسرے خاندان سے آنے والی لڑکی جو ہے اس کو گھر کا ممبر سمجھتا ہے تو وہ عین عدل کا کام کرتا ہے۔ تو یہ تو خود بخود لائنز جو ہیں اسلام نے طے کر دی ہوئی ہیں، اب ہر شخص نے اپنے خود کرنا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں پتا کسی مسلمان کو کہ میں عدل کی حدود سے باہر نکل کے میں ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں بچی پر جو باہر سے آنے والی بچی ہے اور بیچاری وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو اس کے اوپر میں ظلم کر رہا ہوں، اس کو نوکرانی بنا رہا ہوں، اپنا فیملی ممبر نہیں بنا رہا۔ دیکھیں جس طرح کے فیملی ممبرز کو جس طرح کے استحقاقات حاصل ہیں باقی فیملی ممبرز کو، اس کو بھی استحقاق حاصل ہونا چاہیے، جس طرح باقی فیملی ممبرز کی ذمہ داریاں اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وہ اگر فیملی ممبر بن کے رہے گی تو وہ ساری خدمات دے گی، لیکن اگر اس کو نوکرانی بنا دیا جائے گا تو یہ ان کی طرف سے ظلم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان فیملی ہو اور پھر وہ ظلم کرے، اگر پھر بھی کوئی شخص ظلم کرتا ہے یا ایسا کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کے معاملات درست نہیں چل سکتے، پھر وہ اس کا ریٹیلیشن آتی ہے، اس کا رسپانس آتا ہے، وہ رسپانس آتا ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں ریپلشن پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ محبت کا تعلق ہوگا، جتنا زیادہ دوسرے کو احترام دیا جائے گا، جتنا زیادہ محبت کے ساتھ آپ رہیں گے اتنا زیادہ یہ بانڈنگ بڑھتی جائے گی۔ اچھا شیخ ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مرد جو ہے نا وہ قوام ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، لیکن ایک اس پہ کاؤنٹر آتا ہے کہ اگر مرد ہی غیر ذمہ دار ہے اور وہ اس لیڈرشپ کو نہیں صحیح سے نبھا رہا اور وہ کوئی غیر شرعی چیزیں بھی منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی کچھ غیر شرعی حکم اسے دے رہے ہیں، تو بیوی اس صورت میں پھر کیا کرے اگر مرد ہی؟ دیکھیں پہلا تو یہ اصول ہے شریعت کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صحیح، سیدھا اصول۔ امیر کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ہے، اولاد کے لیے والد کی اطاعت ہے۔ یہ جتنی اطاعتیں ہیں یہ اطاعتوں کا نظام اللہ کے حکم کے تحت ہے جی، اور اگر کوئی ایسا حکم دیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر یہ اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، پھر اس اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، جو غیر شرعی حکم دیتا ہے، تو وہ حکم ماننا وہ بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمپلی اس کو ریفیوز کر سکتی ہے کہ یہ گناہ ہے
इसमें अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, मैंने ये काम नहीं करना, सिंपल इज दैट। और ये कर सकती है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी कोई भी बात मानना जिसका कोई गैर शरई हुक्म दे रहा हो और उस बात को रिफ्यूज़ करना, ये बीवी के लिए बिल्कुल उसके दायरा इख्तियार में है और उसको रिफ्यूज़ कर सकती है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है शेख, एक सवाल और है कि अगर इख्तलाफात बहुत बढ़ते जा रहे हैं और मामलात जुल्म की हद तक हैं खामद की तरफ से, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से कमेंट्स और ये सवालात आते हैं, इसलिए मैं उन्हीं की साइड अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल्दो खामदों के साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि सवाल ज़्यादा औरतों की तरफ से, इसलिए तो वो क्या करे, उसका हस्बैंड उसकी बात भी नहीं सुन रहा, सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, अपनी कोई गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और क्लियर कट वो जुल्म कर रहा है कुछ चीज़ों में। यानी वो शायद अदल नहीं कर पा रहा मामलात में, वाइफ की कुछ जायज़ हकूक़ वो पूरे नहीं कर पा रहा, और आगे से वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। तो इस सूरत में इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है कि वो क्या स्टेप्स हैं कि किस तरह इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए? देखिए बात यह है, एक है कि वो खुद गलत कर रहा है, एक ये है कि गलत बात का हुक्म दे रहा है। इन दोनों में फ़र्क है। जब वो खुद गलत कर रहा है, अगर तो वो गलत बात का हुक्म दे रहा है तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसको तो तस्लीम करना ये ज़रूरी नहीं है। ये रिफ्यूज़ करना औरत के हक़ में और उसके दायरे इख्तियार में है, ये रिफ्यूज़ कर सकती है क्योंकि शरीयत का एक सादा सा कानून है। लेकिन अगर कोई वो गलत कारी में मुलव्विस है, कोई गलत काम खुद कर रहा है लेकिन बीवी को गलत काम के लिए नहीं कहता, खुद गलत कर रहा है, तो कवाम वो है, घर का सरबराह वो है, औरत नहीं है जी। औरत के दायरा इख्तियार में उस बुराई को ख़त्म करना नहीं है और ना ही इसकी जिम्मेदारी है। सही, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी ये तो है कि उसको कहे कि ऐसा ना किया करो, बस इतनी बात है। ये उसको कहती रहे कि ये गलत काम है, ये ना करो। अगर कोई ऐसी उसके अंदर गैर शरई या मुनकरात शरई का मुर्तकब हो रहा है तो बीवी का काम ये है कि वो उसको कहती रहे, उसको समझाती रहे कि ये काम गलत है, ये नहीं होने चाहिए। इससे बढ़कर बीवी कोई इकदाम नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि इसलिए कि ये क़वाम नहीं है और ये इसके ज़िम्मे, ये क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं है। क़ुव्वत नाफिज़ा वो है, और क़ुव्वत नाफिज़ा अगर गलत कर रहा है तो वो करे, वो खुद भुगतेगा। इसका काम ये उसको रोकना नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके बिल्कुल उलट हो, बीवी को गलत काम कर रही है तो शौहर क़ुव्वत नाफिज़ा है, उसको सिर्फ कहना नहीं है, उसको रोकना है। सही सही, क्योंकि उससे सवाल होगा, क्योंकि उससे सवाल होगा सही कि ये उसकी रइयत है। लिहाजा शौहर अगर किसी गलत बात में मुलव्विस है तो औरत को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से औरत नहीं पकड़ी जाएगी, औरत की वजह से शौहर पकड़ा जाएगा। अगर औरत कोई गलत काम कर रही है और मर्द उसको नहीं रोक रहा तो उसकी वजह से पकड़ा जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, औरत को अपना दायरा इख्तियार समझना चाहिए। अगर तो वो कोई गैर शरीक बात का हुक्म देता है, रिफ्यूज़ करो सिंपली। और अगर वो खुद कोई गैर शरीक काम कर रहा है तो उसको समझाओ, प्यार से मोहब्बत से उसको समझाओ कि ये काम ना करो। अगर फिर भी वो नहीं रुकता तो औरत के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर औरत कोई गलत काम कर रही है तो फिर शौहर को रोकना पड़ेगा, हर सूरत में रोकना पड़ेगा। शेख, कुछ ऐसे मामलात के अगर शौहर जुल्म कर रहा है और हकूक़ नहीं पूरे कर रहा है, एक तो है ना कि किसी बदकारी का शिकार हो गया है, कोई लट से चीटिंग की है उसने, या कोई गलत हरकत में मुलव्विस है, गैर शरई हरकत में मुलव्विस है, कोई फजूल किस्म की चीज़ें देख रहा है और गुनाह के काम कर रहा है। चलो उसमें तो क्लियर हो गया कि औरत ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकती है, दुआ कर सकती है, लेकिन शरीयत ने उस पर ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली कि वो उसे हाथ से ही रोक दें, क्योंकि ज़ाहिर है सवाल उससे नहीं होगा। लेकिन अगर वो बीवी के मामलात में कुछ हकूक़ नहीं पूरे कर रहा, जैसे फ़िज़िकल हकूक़ नहीं पूरे कर रहा बहुत अरसे से, या उसके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, फ़िज़िकल अब्यूज़, फाइनेंशियल हकूक़ बिल्कुल पूरे नहीं कर रहा, कोई पॉकेट मनी, कोई नान नफ़का है ही नहीं, तो किस हद तक औरत बर्दाश्त करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो क्या कुछ हमें? देखिए बात यह है कि उस हद तक बर्दाश्त करे जिस हद तक वो कर सकती है, और अगर वो ज़िंदगी गुजार सकती है बग़ैर हुकूक अदा हुए कि उसके हुकूक अदा नहीं हो रहे
اور وہ زندگی گزار سکتی ہے، ایسی صابرہ شاکرہ ہے، وہ زندگی گزار سکتی ہے، تو دوسروں کو اس کو اکسانا نہیں چاہیے. دوسروں کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں. وہ اگر صابرہ شاکرہ ہے اور صبر شکر کر کے گزار رہی ہے زندگی تو اس کو گزارنے دیں. لیکن اگر وہ خاتون اس سے تنگ ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کے لیے بالکل سیدھا اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے لے، وہ اس سے دور ہو جائے. اگر وہ صبر شکر کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو گزارے، نہیں گزار کہے اس کو سمجھائے، بڑوں سے بھی کہے، خاندان کے بڑوں سے بھی. اگر وہ سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کو چھوڑ دے. اور اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو شریعت نے خلا کا اختیار دیا ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے طلاق. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ایک طلاق ہے، ایک ہے خلا. طلاق شوہر دیتا ہے، خلا عورت لیتی ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مکتب فکر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتی خلا آج کل کا درست نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو عقد نکاح ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، لہذا جب تک شوہر اس کو ریلیز نہ کرے وہ ریلیز ہو نہیں سکتی. ٹھیک. لہذا اگر تو اس نے طلاق دینی ہے تو وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی، لیکن اگر اس نے خلا بھی دینا ہے تو یہ شوہر نے دینا ہے. یعنی عورت مطالبہ کرے گی شوہر سے کہ تم مجھے خلا دے دو. اگر وہ دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں دیتا تو ایک مکتب فکر جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کا خیال یہ ہے کہ خلا کبھی منعقد ہو نہیں سکتا، شوہر کی مرضی کے بغیر منعقد ہو ہی نہیں سکتا. اف اٹ از تو پھر عورت کے حق خلا کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسی طلاق ہے ویسے خلا ہے. ایسے خلا کے اندر صرف ایک شرط ہے کہ عورت کو اپنا اس سے لیا ہوا حق مہر واپس کرنا پڑے گا. جو کچھ اس سے لیا تھا گفٹ وغیرہ وہ سارا واپس کرے. اس کی بنیاد پر اس کو کہے مجھے چھوڑ دو. اگر وہ چھوڑ دے، سمپلی وہ یہ کہے کہ میں تم سے واپسی کا مطالبہ کرتی ہوں اور تم مجھے چھوڑ دو، یہ لے لو چیزیں اور مجھے چھوڑ دو. اور اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خلا، تم نے مجھے پوچھا ہے، مانگا ہے، میں خلا کی صورت میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو خلا منعقد ہو گیا. اور اگر شوہر ڈٹ جائے کہ میں نہیں دیتا تو پھر عورت عدالت ہی جائے گی نا. عدالت جائے گی. صحیح. تو جب وہ عدالت جائے گی تو عدالت شوہر کو طلب کرے گی نا. تو اس کو اگر 3 دفعہ طلب کرنے پر شوہر نہیں آتا تو پھر وہ خلا جاری کر دے گی نا. تو ایسا ہی پاکستان کے قانون میں ہو رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جو پاکستان کے قانون میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو عدالتی خلا ہو رہا ہے یہ درست ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ بہت تھوڑے کیسز، جو ایگزیکٹلی پرسنٹیج تو نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے کہ 80% فگرز میرے سامنے نہیں ہیں. 80% جو کیسز ہوتے ہیں وہ خلا کے نہیں ہوتے، وہ فسخ نکاح کے ہوتے ہیں. اچھا. فسخ نکاح کے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فسخ نکاح کا مطلب ہے کہ آپ نکاح کو وائڈ قرار دے دیں. صحیح. اور اس کی وجہ سالڈ ریزنز دینی ہوتی ہیں عدالت کو کہ یہ ایسا ہے، شرابی ہے، فلاں ہے، اس کے اندر یہ میرے حقوق نہیں ادا کر سکتا. جو آپ کو ویلڈ ریزنز دیں گے تو ان ریزنز کو جج دیکھے گا، اور جج اگر ان ریزنز کی بنیاد پر اس جو شادی کا بندھن ہے اس کو توڑ دے گا کہ یہ ختم ہوگی شادی، اعلان کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کو صرف وہ ریزنز جو ہیں وہ پروو کرنی ہوں گی، اس کو مال واپس نہیں کرنا ہوگا. مال واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ صرف وہ پروو کرے گی، شہادتیں دے گی، اور اگر جج مطمئن ہو گیا وہ شادی کو ختم کر دے گا. لہٰذا پاکستان میں جو 80% مقدمے ہیں وہ فسخ نکاح کے ہیں. فسخ نکاح کے اس لیے ہیں کہ نہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، اور نہ عورت خلا مانگتی ہے کہ اس کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. لہٰذا دونوں ہی اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے فسخ نکاح ہو جائے. صحیح بات. ختم ہو جائے. لہٰذا جو تو فسخ نکاح کا ہے تو یہ تو کیس ہی الگ ہے. یہ تو الگ، وہ تو جج کی مرضی پر منحصر ہے. وہ اگر مطمئن ہو کہ کافی شواہد موجود ہیں وہ دے سکتا ہے. لیکن جو خلا ہے نا، یہ سمپلی عورت کا حق ہے. عورت اگر لینا چاہے تو خامند کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے،
اور اگر وہ ڈالتا ہے رکاوٹ، اس رکاوٹ کو عدالت دور کرتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، اب میں تھوڑا سا موضوع کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں اور یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے یہ شکایات کرتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو جنریشن زی ہے، کہ ماں باپ سے ویسے تو بڑا گیپ ہے اس جنریشن کا، لیکن خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ ایموشنل ابیوز کرتے ہیں، کچھ ایسی سخت باتیں کرتے ہیں، یا ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے بچوں کو لے کے کہ بچوں کو وہ ٹوٹلی اپنی ذمہ داری کی بجائے ملکیت سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز بس اب ہم ان سے منوائیں گے، اور ان کی اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے یا ان کی اپنی کوئی بھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے کبھی کبھی بچے پہ بہت پریشر آ رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں بڑے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں۔ تو یہ جو ایموشنل ابیوز ہے جو کبھی فادر کی طرف سے مدر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ریئل ہے، اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے ماں باپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں سے ڈیلنگ کیسے کریں، عدل کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اور پھر بچوں کو ایسے ماں باپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے نا، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی مرضی ناانصافی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کو بہرحال بچوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے کے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو مشروب پیش کیا گیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ کو مشروب پیش کیا گیا، آپ نے تھوڑا سا پیا، اب آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے، بڑی عمر کے اشیاخ، حدیث کے الفاظ ہیں، بزرگ صحابہ موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا ہوا مشروب ان بزرگ صحابہ کو دینا چاہتے تھے، لیکن وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قانون ہے، الایمن فالایمن، کہ آپ ہمیشہ ہر بات دائیں سے شروع کرتے تھے، یہ اصول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن ہیں، آپ یہ اصول کو چینج کر سکتے تھے، آپ یہ کر سکتے تھے کہ اگر بائیں سائڈ پہ بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر بزرگوں سے شروع کریں، یا آپ یہ مستثنا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ مشروب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں اس بچے کا کیا حق ہے، کیا کانفیڈنس دے رہا ہے اسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بڑوں کو دے دوں؟ اب وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا، پتہ نہیں کسی حدیث میں نام آیا ہو شاید اس کا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ سے مشروب مل رہا ہو تو میں کسی اور کو دے دوں، میں تو نہیں دیتا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دینا، وہ بھی نہیں کہتا کہ دے دیں بزرگوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب اس بچے کو دے دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَتَلَّهُ بِيَدِهِ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ادھر چاہتے تھے، بچے نے اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَّهُ، جیسے آدمی کہتا ہے نا جلدی سے پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو پکڑو، تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث سے بچوں کے کیا کیا حقوق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ آپ جب بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور جو شریعت نے لمٹس لگائی ہیں ان لمٹس کو کراس نہ کریں۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے؟ مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو خود بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اس کی ایک قرات تو یہ ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ دوسری اس کی قرات یہ ہے انت و مالک، تو اور جو کچھ تیرا ہے، لابیک سارا کچھ، یعنی تو خود بھی، تیری اولاد بھی، سب کچھ یہ اصل میں تیرے باپ کا ہے۔ یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ باپ کو یہ حقوق حاصل ہیں، وہ اگر سارا بھی ان کی جائیداد میں سے لے تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو
یہ والدین کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ سب کچھ تمہارا ہے، لوٹ لو لوٹ لو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے. ہاں جی، اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کہ والدین کو آپ نے ہر چیز پیش کر دینی ہے، کوئی بھی چیز وہ لے لے. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے حقوق پورے کرے، وہ ہر اعتبار سے جو جو حقوق رکھے ہیں شریعت نے وہ بچے کو حق دینا چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ، یہ قرآن جو کہتا ہے کہ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کل جائیں گے اور اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو کرے گا کیا؟ یرتع و یلعب. اب یرتع و یلعب کا کیا معنی ہے؟ یرتع کا معنی چرے چگے گا، اور یلعب کا مطلب کھیلے گا. اس کا مطلب ہے بچوں کو کھیلنے دینا اور چرنے چگنے دینا یہ بچوں کا حق ہے. لہذا بچوں کو آؤٹنگ کروانی چاہیے. صحیح. اور بچوں کو آؤٹنگ کرنا یا بچوں کے جو بھی کھیل ہیں اس میں معاون ہونا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ایک چڑیا تھی تو وہ مر گئی تو آپ ہمیشہ اس سے پوچھا کرتے تھے. پہلے تو وہ چڑیا تھی اس وقت بھی اس کا حال پوچھا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو پھر جب وہ فوت ہو گئی، وہ چڑیا مار گئی، پھر بھی پوچھا کرتے تھے کیا ہوا تیری چڑیا کو. گویا اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ان سے ڈسکس کرنا، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کریں بچوں کو. بچوں کو یہ ضرور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو اور تم ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرو. لیکن ماں باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں. ان کو جو آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے یہ بھی بچوں کا حق ہے، جو ان کو درست تعلیم دینی ہے یہ بھی ان کا حق ہے، جو ان کو راہ راست پر رکھنا ہے، جو ان کی تربیت کرنی ہے، یہ سارے بچوں کے حق ہیں. لہٰذا ان کی تربیت انہی خطوط پر ہوگی جو خطوط قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں دی ہیں. تو ان خطوط پر جب وہ کریں گے تو بالکل اس میں ایموشنل بلیک میل کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ یہ بڑا خوبصورت ہمارا یہ ایک اسٹرکچر دین نے دیا کہ دین، وہ لفظ میں تھوڑا سا اس طرح کا استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ دین نے شے نہیں دی بچوں کو کہ اگر تمہارے ماں باپ چلو کوئی تم سے زیادتی کر بھی رہے ہیں تو اب ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی بھی ایسی کی تیسی. تو دین دونوں پارٹیز کو تعلیمات دے رہا ہے، احسان کی، محبت کی، شفقت کی. اور اگر ایک پارٹی چلے زیادتی کر بھی رہی ہے پھر بھی اپنی اوقات میں رہے. کیا بات ہے، اپنی حدود میں رہے. سبحان. دوسرے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس پھر بھی اختیار نہیں ہے. اور آج کل کے جو کاؤنسلرز ہیں شیخ، ان کا مسئلہ یہ ہے وہ شے دیتے ہیں. مطلب یہ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے چلو پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں. دیکھیں، حق لینا اور حق لینے کے لیے کھڑے ہو جانا اور حق لینے کی اسٹرگل کرنا یہ شریعت نے ہمارے ذمہ رکھا ہی نہیں. فرض ادا کرنا ہمارے ذمہ رکھا ہے. ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کے لیے جو ان کے اوپر فرائض ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ فرائض ادا کریں. بچوں کے اوپر بطور اولاد ماں باپ کے لیے جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ فرائض ادا کریں. جب یہ فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو ماں باپ کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، اور ماں باپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے. سب اپنے اپنے فرائض ادا کریں، حقوق کا مطالبہ نہ کریں. ادائیگی فرض ہے، مطالبہ حقوق یہ درست نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیں ہم لوگ. بڑی ڈیپ بات ہے. شیخ آخری چیز، تھوڑی سی میری طبیعت پہ بہت بھاری ہے یہ سوال، لیکن حقیقت ہے اب کیا اس پہ میرے خیال کھل کے ہی بات ہونی چاہیے. بہت سے ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے آپ کے محرم نے اگر آپ کے ساتھ سیکشول ابیوز کی، اور گاؤں میں بھی آپ بہت یہ کیسز اب کامن ہو گئے ہیں. ٹک ٹاک جب سے عام ہوا ہے اور بے پردگی اور فحاشی جب سے عام ہوئی ہے، فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے معاشرے میں، ایک سیکشول فرسٹریشن. تو ایک بچی ہے لیٹ سے، اس کے اللہ معاف کرے دادا نے یا چچا نے جو نئے ڈرامے چل رہے ہیں نا میڈیا کے اوپر، جی پرائیویٹ بھی اور جو سرکاری بھی اور سوشل میڈیا بھی اور مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا، سب کے اوپر جو ڈرامے چل رہے ہیں 90% اس میں محرموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دکھائے گئے. اور یہ یعنی اندازہ کریں کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، تو
تو وہ کہتے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے اب معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں, یا جو وہ دکھا رہے ہیں معاشرہ ویسے ہی کر رہا ہے, ان سے بہرحال دونوں طرف جو ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. تو اس کیس میں شیخ ایک بچی, اس کے پاس کیا اب راہ ہے؟ لیٹ سے وہ ماں کو بتاتی ہے تو ماں بھی آگے سے کہتی ہے کہ بس چھپا لو, دبا دو اس میٹر کو, لیکن اس کا بڑا ایک ٹراما بلڈ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس چیز کو لے کے, اسپیشلی اگر وہ شخص اس کے ارد گرد ہی ہے, سامنے ہی ہے, جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ تو بات الگ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کو شروع سے بچوں کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی تعلیم اور سیکس ایجوکیشن کی تعلیم دینا, وہ تو ایک چلیں الگ ٹاپک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو وہ بتا دے یا چھپا لے, کیا کرے, معاف کر دے, اس پر کیا؟ دیکھیں جی, جب کوئی محرم یا کوئی ولی کسی اپنے محرم اور حرام رشتے کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ دراصل 4 جرم کرتا ہے. اللہ. پہلا جرم تو بدکاری کا جرم ہے, زنا ہے. وہ آنکھوں کا کرے, وہ کانوں کا کرے, وہ ہاتھوں کا کرے, وہ جس چیز کا بھی زنا کر, بدکاری ہے. اور بدکاری کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی. دوسرا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. وہ ولی تھا, وہ محرم تھا, اس کے ذمے تھا اس امانت کی حفاظت کرنا, اس نے امانت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کو پامال کر دیا. تو دوسرا یہ کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوا. تیسری چیز جس جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ قطع رحمی ہے. اور صلہ رحمی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صلہ رحمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں اللہ کا دامن پکڑ کے کھڑی ہو گئی رشتہ داری. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں حفاظت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں گا. لہٰذا قرآن نے بھی بار بار کہا. اب دیکھیں اس نے تیسرا جرم یہ کیا کہ اس نے قطع رحمی کا مرتکب ہوا. جس رشتے کی جو ڈیمانڈ تھی اس نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. اور چوتھا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے ظلم کیا. لہٰذا یہ 4 جرائم کا مرتکب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے محرم کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ابیوز کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ فقہا نے بہت کچھ لکھا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ آپ نے جو اسپیسیفک کوسچن کیا کہ اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے, اس کو لازماً بتانا چاہیے. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ جناب گھر کی بات گھر میں رہے گی, بدنامی ہوگی. بدنامی ہونی چاہیے. اللہ. صحیح. اسی لیے اسی طرح جرم رکے گا. بالکل. اور یہ کیوں بتانا ہے, قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر جہاں سے 6 پارہ شروع ہوتا ہے, لا یحب اللہ الجہر, اللہ تعالیٰ کسی بلند آواز کو, جب الجہر من القول, اللہ تعالیٰ بلند آواز میں بات کرنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, جس کے اوپر ظلم ہوا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا جو بھی جتنی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے برائی کی وہ میڈیا تو کر رہا ہے, سوشل میڈیا تو کر رہا ہے, سارے لوگ تشہیر کر رہے ہیں. تو جو بیچارہ مظلوم ہے وہ نہیں کر رہا. مظلوم کو کہا جاتا ہے منہ بند کر, زبان بند کر کے رکھ. صحیح. نہیں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کرے, اور وہ بات کرے. اور ویسے بھی اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ برائی میں تعاون ہوگا. ٹھیک ہے. اور قرآن نے کہا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برائی اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. لہٰذا وہ چاہے آپ کے جتنے بھی قریبی اور جتنے بھی محترم رشتہ ہے, اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے قریبی کو بتائیں, جس کے اوپر ان کو اعتماد ہے, چاہے وہ والدہ ہے, چاہے بہن ہے, چاہے والد ہے, چاہے بھائی ہے, جس کو بھی قریبی جو ہے اس کو بتائے. اور تاکہ یہ جو ایک تو وہ جو برائی باہر آئے گی وہ آئندہ کے لیے برائی کا راستہ رکے گا, اور یہ اس کے ساتھ عدم تعاون ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ اس کو شرمندگی ہوگی, اس شرمندگی سے بھی بہرحال آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں چاہے کوئی سزا نہ ہو, چاہے کچھ بھی نہ ہو, تو یہ شرمندگی بہت بڑی سزا ہے. اور تاکہ گھر والوں کے اندر, چاہے گھر میں ہی رہے بات, لیکن لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اور قطعاً اس کو, اور پھر یہ جب تک وہ بتائے گی نہیں بچی,
اس وقت تک اس کا یہ کیتھارسس نہیں ہوگا، اور یہ تو ایک نفسیاتی وہ تو بیمار ہو جائے گی اور نفسیاتی یعنی مرض میں مبتلا ہو جائے گی اگر وہ نہیں بتائے گی. تو اس کو لازماً بتانا چاہیے. ایک تو جب وہ بتائے گی اس کا کیتھارسس ہوگا، اس کی جو زندگی ہے وہ نارمیلٹی کی طرف آئے گی اور نفسیاتی طور پر وہ بہتر ہوگی. اور دوسرا شرعی طور پر جو ایک جرم ہوا ہے، اس جرم کی وجہ سے، اس جرم کی پیدائش میں اگر کسی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنا پڑے، تاکہ وہ بچی کے بلبوتے پر یا بچی کی عزت کی کاسٹ پر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دو، بے عزتی ہوگی، تو بے عزتی ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر مزید جو اس طرح کے بدکار ہیں وہ مزید بدکاری نہ کریں. اس لیے بچوں کو بالکل اس میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. وہ مظلوم ہیں، ایسا کوئی بھی کسی جگہ بھی ہو تو مظلوم کو دیکھیں جبر کرتا ہے نا. جی وہ تو اچھا، پھر یہ بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بھی جس عمر کی بچی بھی ہو اور جس کے ساتھ کوئی بڑا، اس کے گھر کا کوئی بھی بڑا ہے جو اس کے ایسی حرکت کرتا ہے، تو وہ دراصل اس کو مجبور کر کے کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کے کرتا ہے. لہٰذا وہ بچی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس گناہ میں شریک ہے. اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہے، جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر جبر ہو رہا ہے، اور بالکل وہ شریک نہیں ہے. صحیح. اور جب وہ کسی کو بتائے گی تو وہ گناہ گار قرار نہیں پائے گی. اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو بھی گناہ گار ہے، وہ بھی نہیں، وہ بالکل گناہ گار نہیں ہے. اس کے اوپر جبر ہوا ہے اور جبر کی صورت میں وہ کسی کو بتا دے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ حیوانوں والا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ تو ایک حیوانیت کی سطح کی بات ہے. صحیح بات. مجھے کسی نے بتایا، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ جو شیر ہوتے ہیں نا، اور وہ بھی اپنے جو ان کی ایک نسل چلتی ہے، اور وہ اپنی نسل میں وہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی نسل میں سے کسی شیرنی کے ساتھ جفتی نہیں کرتے وہ. اور ان کا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہوا ہے ان کے اندر. تو گویا حیوانات کے اندر بھی یہ شعور ہے. تو اگر انسانوں کے اندر یہ شعور نہ رہے تو بل ہم اضل والی بات ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بدتر ہیں حیوانات سے بھی. لہٰذا ایسے لوگوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے ایشوز جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ایک تو میں ہمارے اس میڈیا کے توسط سے، اگر یہ کہیں میڈیا والوں کے جو ڈرامے بناتے ہیں یا جو اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں ان کے کانوں میں ہماری آواز پڑے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اس طرح کی سٹوریز لکھنا بند کریں. لیکن شیخ، وہ جو آپ نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے تو اونچی بول سکتے ہیں، تو وہ یہی دلیل نہیں لے سکتے؟ نہیں، جو مظلوم ہے وہ اونچی بول سکتا ہے. صحیح. دوسرا نہیں اٹھ کے ساری دنیا، اور وہ خاندان میں اور لیگلی اس میٹر کو، نہ کہ سوشل میڈیا پہ ڈنڈورا پیٹے جا کے، یا کسی دوسرے کو نہیں حق. صحیح. لیکن اس کو حق ہے. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے مجھے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہوگا، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا والوں کو بتانا شروع کر دیا یہ پڑوسی بڑا برا آدمی ہے، یہ اس کو تنگ کرتا ہے، یہ فلاں. نہ، بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا، بالکل ٹھیک، کہ تم ایسے کرو، اپنا گھر کا سامان نکال کے باہر پہ رکھ دو. وہ اپنا گھر کا سامان باہر رکھ کے بیٹھ گیا گلی میں. جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا کیا ہوا بھائی تمہیں، تو وہ بتاتا تھا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو اس لیے میں گھر کا سامان احتجاجاً باہر رکھ کے بیٹھا ہوں. صحیح. لہٰذا وہ 2 4 6 8 10 جب لوگ گزرے اور ہر ایک نے جو ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اس نے منت ترلا کر کے اس کو کہا گھر کا سامان اندر رکھو. ہاں، اس نے کہا گھر کا سامان اندر رکھو، میں آئندہ تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا. تو مظلوم کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، ارد گرد کے لوگوں کو نہیں اجازت کہ وہ مظلوم کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرے. اور یہ بھی نہیں ہے شیخ کہ پبلک میں سوشل میڈیا پہ ہی چلا جائے، بلکہ اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، بالکل، ہاں جی، خاندان کے اندر، گھر کے اندر اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور لیکن اس طرح مینیج کیا جائے کہ بچی کی داد رسی بھی ہو جائے. صحیح. اور بچی سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار نہ ہو، اور جو جس شخص نے کیا ہے اس کو آئندہ کے لیے عبرت بھی ہو جائے. زبردست، بہت بہت زبردست. شیخ، آخری بس ایک نصیحت میں چاہتا ہوں آپ فرما دیجئے. آلدو آپ نے بات، یہ اصول بیان کیا کہ دیکھیں سمپلی فیملیز کو چاہیے کہ جو نبی دیں وہ لے لیں، جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں. لیکن کچھ پن پوائنٹ چیزیں کہ فتنے کے دور میں آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں فیملیز اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کریں؟ کیا اصول ہوں گھر میں، موٹے موٹے ماحول کیسا ہو کہ فیملی اسٹرانگ ہو؟ آج کے فتنے کے دور میں کیا چیزیں ہونی چاہیے فیملیز میں؟
دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں. وہ ہے کہ اسلام میں فیملی عدل کے اصول پر بنتی ہے، مساوات کے اصول پر نہیں بنتی. جو حقوق بنتے ہیں وہ عدل کے اصول پر ہے. ایکویٹی اور ایکویلٹی دو الگ چیز. اچھا، اب جو شخص جو اولاد ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا حق کیا بنتا ہے. جو ماں باپ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کا حق کیا بنتا ہے. جو شوہر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا حق کیا بنتا ہے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا حق کیا بنتا ہے. جب یہ دیکھیں، اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں میاں بیوی کے حقوق پر بنی ہوئی ہیں، اولاد اور والدین کے حقوق پر بنی ہوئی ہیں، اور بالکل آج کل تو لٹریچر میں کمی کوئی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق والدین کو دیے، جو حقوق اولاد کو دیے، جو شوہر کو دیے، جو بیوی کو دیے، وہ سارے حقوق لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. وہاں سے پڑھتے جائیں، اس کے مطابق کرتے جائیں. شعور لیں، دین کا شعور لیں. شعور جو ہے وہ کہیں امپورٹ نہ کریں کہیں اور سے، بلکہ اپنا شعور، وہ شعور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس شعور کے ساتھ اپنے آپ کو سٹک رکھیں تو میرا خیال ہے فیملی جو ہے وہ جنت نظیر بن سکتی ہے. زبردست زبردست. اور ویسے جنرلی نالج جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں فیملیز سے تاکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے فتنے. دیکھیں نالج والا جو معاملہ ہے نا، یہ پہلے بھی شاید ہماری کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی. جی جی. نالج جو ہے نا، دیکھیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. صحیح. اب یہ علم کون سا ہے؟ یہ پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یہ میڈیکل کالج کے اوپر لکھا ہوا ہے، انجینئرنگ کالج کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے سارے. اچھا، کیا خیال ہے کہ اگر یہ فریضہ ہے تو اس کا مطلب ہے جس نے پرائمری نہیں کیا وہ پکڑا جائے گا، اس نے فریضہ نہیں ادا کیا. جس نے جو ڈاکٹر نہیں بنا، جو انجینئر نہیں بنا، نہیں. اصل میں یہ العلم حاصل کرنا فرض ہے. اور العلم کیا ہے؟ جس سے زندگی موت کے مسائل پتہ چل جائے، جس سے زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے. لہٰذا اتنا علم وہ فرض ہے ہر شخص پر کہ جو اس کو مثلاً یہ کہ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور آپ کی احادیث سے اس کو اتنا علم حاصل ہو جائے کہ اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل پتہ چل جائے. لہٰذا میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک قرآن اور کوئی مجموعہ حدیث، وہ سجیسٹ کیا کرتے تھے مشکات، کہ قرآن اور مشکات، وہ کہتے تھے مکمل فرض ہے. لہٰذا جو والدین اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم بھی نہیں دیتے، وہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے. اور جو شخص اپنی زندگی میں اتنی دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتا، وہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہا ہے، وہ پکڑا جائے گا. رہ گئی باقی تعلیم تو بھائی کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، سارے دروازے کھلے ہیں. اسلام کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن اتنا اسلام جو اس آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر اتنا اسلام آپ پڑھا دیں گے اپنے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ اویئرنیس آ جائے گی. جتنی ایک فیملی کو ایک مثالی فیملی بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ مثالی خاندان بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ اویئرنیس انشاءاللہ اتنا پڑھنے سے آ جائے گی. لہٰذا فرض ایجوکیشن جو ہے وہ اگر دے دیں تو انشاءاللہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور اس میں شیخ جو قوام ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کرے اپنی فیملی کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرے، گھر میں وقت دے، ٹائم نکالے، اور صرف یہ بزنس اور جاب اسی میں نہ ڈوبا رہے، اور صرف اپنی یہ ذمہ داری نہ سمجھے کہ بس میرا کام ہے پیسے دینا فیملی کو، بلکہ میرا خیال وہ اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اس کا بھی احساس کرے، اور جو ہے وہ فکر کرے اپنی فیملی کی کہ فتنے کا دور ہے، تو اگر ہم اسٹرانگ نہیں رہیں گے، میں فیملی کو ٹائم نہیں دوں گا، تو پھر بچے سوشل میڈیا پہ کسی سے ٹائم مانگیں گے، وہ کسی اور سے سیکھیں گے، کسی اور سے سیکھیں گے. آپ اگر نہیں سکھائیں گے تو کسی اور سے سیکھیں گے. اللہ اکبر. اللہ. سوال تو بچے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح. اس سوال کا جواب اس کو گھر سے نہیں ملے گا تو وہ باہر سے لے گا. 100%. بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.